बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। रात का वक्त था। मैंने उसे काली चादर में छुपाया हुआ था और गले से लगा रखा था। मैं अपने घर की तरफ जा रही थी, पर मुझे पता था कि वहाँ जाकर भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। मैंने उसकी मासूम आंखों में देखा तो मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए। ये दुनिया मुझे ही बातें सुनाने वाली थी। शायद मेरे अपने भी मेरे खिलाफ हो जाते, लेकिन मैं इस नन्ही सी जान को सड़क पर नहीं फेंक सकती थी। भला इसका क्या कसूर था। मैं इसे अपने सीने से लगाए अपने घर में दाखिल हुई तो मेरा शोहर सामने ही बैठा था। उसे कुछ पूछने की ज़रूरत ना पड़ी, उसने देख ही लिया था। तब उसने मुझसे ऐसा सवाल किया कि मैं हैरान रह गई। गुर्बत तो हर इंसान के घर में ऐसी घुस गई है कि जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान हो, जो वापस भी नहीं जाता और किसी काम भी नहीं आता। हम लोग भी गरीब थे। मेरी 6 बेटियां थी जिनमें 2-2 साल का फ़र्क था, लेकिन जवान होकर वो सारी एक जितनी ही लगती थी और सारी एक से एक खूबसूरत। मेरे शोहर में एक अच्छी बात थी कि उसने कभी मुझे बेटियां पैदा करने का ताना नहीं दिया था, लेकिन ये ज़रूर कहता था कि खर्चे कम करो। बहुत ज़्यादा कंजूस था। अब हालात बद से बदतर हो चले थे। पहले घर में 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती थी, अब वो भी पूरी नहीं हो रही थी। घर में 8 लोग थे। 8 लोगों का खाना बनाना चाहे एक वक्त का ही क्यों ना हो, कोई आसान काम तो नहीं है। मेरा शोहर दिहाड़ी मजदूरी करता था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था, इसलिए उससे ज़्यादा काम नहीं होते थे। अल्लाह ने मुझे बेटियां तो दी, लेकिन मैं उनको पढ़ाई नहीं करवा सके। अगर उनको पढ़ाई करवाई होती तो शायद वो घर में ही कोई ट्यूशन सेंटर बनाकर बैठ जाती। इस घर में तो मशीन भी नहीं थी कि मैं उनको कपड़े सीना ही सिखा देती। मुझे खुद भी कपड़े सीना नहीं आता था, लेकिन इंसान कुछ कर ही लेता है। उनको भी ऐसा कोई काम नहीं आता था कि जिसकी वजह से वो हमारी मदद कर सकें, और उनके अंदर इस तरह की कोई सोच भी नहीं थी। मेरी बेटियां बहुत ही खुदगर्ज और खुदसर थीं। उन्हें अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। थी तो वो बेहद खूबसूरत, लेकिन उनके अंदर अखलाक नाम को भी नहीं था। मैं तो कभी कभी हैरान होती थी कि क्या ये मेरी औलाद है, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है। वो हमेशा अपनी गरीबी के रोने रोना बैठ जाती और अक्सर कहती कि अगर इंसान गरीब पैदा होता है और फिर वो गरीब मर भी जाए तो उसमें उसी की गलती होती है। पूरी ज़िंदगी लगा के आप लोगों ने क्या किया? आप इतना तो करते हैं कि आज इस घर में 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती। मैं तो गोश्त खाए हुए भी न जाने जितना अरसा हो गया है। शायद पिछली ईद पे ही खाया था जो मोहल्ले वालों ने दिया था। अब गोश्त खाने के लिए भी अगली ईद का इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरी बड़ी बेटी का नाम सारा था। सबसे ज़्यादा उल्टी सीधी बातें वही करती थी, जबकि वो बड़ी बहन थी। वो चाहती तो उन सबको संभाल सकती थी, उन सबको सीधा कर सकती थी, लेकिन वो खुद ही सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, तो उसने बाकियों को क्या सीधा करना था। और एक दिन मुझे मेरे शोहर ने एक अजीब सी बात कह दी। उसने कहा कि वो जो मेन रोड है ना, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े होटल और सिनेमा हॉल बन गए हैं, बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं। तो मैं काम करूँ, तुम रात के टाइम वहाँ जाकर सड़क पर बैठ जाया करो और भीख मांगा करो। देख लेना 1000-1500 तक तुम्हारे ऐसे ही बन जाएंगे। मैंने कहा कि अब यही काम रह गया था कि मैं भीख मांगूं, वो भी रात के टाइम। मेरे शोहर ने कहा कि और क्या, अब यही करना पड़ेगा, तो हालात ही ऐसे हो गए हैं। मैं भी कभी कभी किसी मस्जिद में जाकर बैठ जाता हूँ और अपनी रोनी रोना शुरू कर देता हूँ। मुझे भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। और फिर औरतों को तो लोग ज़्यादा देते हैं, और ख़ासकर बूढ़ी औरतों को। बस आज से तुम उस सड़क पर जाया करोगी। मैंने कहा कि मैं बच्चियों को अकेला घर पर छोड़ के नहीं जा सकती। 6 जवान बच्चियाँ हैं घर में, रात के टाइम उनको अकेला छोड़ के चली जाऊं। हालात सिर्फ एक तरफ से ख़राब नहीं हो रहे, हालात हर तरफ से ख़राब है। अगर गुर्बत बढ़ रही है तो बेहयाई और बेराहरवी भी तो बढ़ रही है। मेरे शोहर ने कहा कि मेरी बेटियों पर इल्ज़ाम लगाती हो, ख़ुद भी तो मेरे साथ भाग के आ गई थी, लेकिन मेरी बेटियां तुम्हारे जैसी नहीं हैं। मैंने अपने दिल में सोचा कि जो औरत मर्द पर भरोसा करके मोहब्बत करके उसके साथ आ जाती है, सारी ज़िंदगी उसका साथ देती है, उसको मर्द यही कहता है कि तुम तो मेरे साथ भाग के आ गई थी, अपने माँ बाप का मुंह काला करवा दिया था। मैं ये तो कहना चाहती थी कि जो ये मेरे साथ कर रहा है वो उसकी बेटियों के साथ हो, क्योंकि उसकी औलाद मेरी भी औलाद थी। लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने गुस्से में कह दिया कि ठीक है, मैं चली जाया करूँगी। अब मैं रात के टाइम उठकर चली जाती, सुबह सवेरे तक वहीं पर मौजूद रहती। उस सड़क पर वाकई बहुत भीख मिलती थी। काम बड़ा अजीब सा था। इज्जत नफ्स को कुचलने वाला। सारी ज़िंदगी कुछ भी किया, लेकिन कभी भी भीख नहीं मांगी थी। मैं काली चादर कर लेती, अपना मुंह छुपा लेती और काली चादर का ही एक पल्लू खोलकर बैठ जाती। जो लोग गुजरते वो बीच में कुछ पैसे वगैरह डाल दिया करती। 50 रुपये से ज़्यादा ही देते थे, क्योंकि वहाँ पे अमीर लोगों का आना जाना था। एक दफ़ा तो एक लड़की ने मुझसे पूछा कि अम्मा, तुम्हारे घर में कोई नहीं है?
تم یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ کیا کہتی کہ میری جوان بیٹیاں ہیں، شوہر ہے جو بھی صحیح سلامت ہیں، پھر بھی میں یہاں پر بیٹھی ہوں۔ اب میں وہاں بیٹھی تھی تو جھوٹی کہانیاں بھی سنانی پڑتی تھیں۔ جھوٹ بول دیا کہ بہو نے گھر سے نکال دیا ہے، اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا تھا، ورنہ جیسی میری اولاد نکلی تھی شاید میرے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ مجھے میری بہویں بھی گھر سے نکال دیتی اور میری یہ جھوٹی کہانی سچ ہو جاتی اور کچھ پیسے بنا کر لے آتی۔ میں نے محلے میں اپنی ایک دوست کو یہ بات بتائی اور کسی کو بھی نہیں۔ یہ میری دور کی کزن بھی تھی اور میرے ہر دکھ کی ساتھی تھی۔ اس نے کہا کہ تم بہت بڑی بے وقوف ہو، تو جوان بچیوں کو گھر چھوڑ کر جا رہی ہو، اوپر سے اپنے شوہر کو بھی رات میں اکیلا چھوڑ رہی ہو۔ میں نے کہا کہ اب کون سے زمانے رہ گئے شوہر پر شک کرنے والے؟ تو اس نے کہا کہ مرد زندگی کے کسی بھی موڑ پہ دھوکہ دے سکتا ہے، اور تمہارا شوہر کون سا اتنا بوڑھا ہو گیا ہے؟ تم دونوں کی شادی تو کم عمری میں ہوئی تھی نا، اور سال سال بعد تم نے بچیاں پیدا کر دی۔ میں نے کہا کہ نہیں، تقریباً 2 سال بعد پیدا کی۔ اس نے کہا کہ تب بھی ایک ہی بات بنتی ہے، تمہاری شادی کو اتنے سال تو نہیں ہوئے۔ میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ گھر میں کھانے پینے کو دیکھوں یا اپنے شوہر پر نظر رکھوں؟ اس نے کہا کہ عورت کو سب کچھ کرنا چاہیے، اپنے شوہر پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن نظر ضرور رکھنی چاہیے۔ اس نے تو مجھے نئے معاملے میں پھنسا دیا تھا، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ ایک دن میں گھر آئی تو گھر میں کوئی کپڑوں کا گٹھا دے گیا تھا۔ اس گٹھے کے اندر پورے سردیوں کے کپڑے بڑے ہوئے تھے، لیکن بہت کھلے کھلے۔ میری بیٹیاں کپڑے نکال کے چیک کر رہی تھی، بہت ہی کھلے کپڑے تھے۔ میری بیٹیوں نے کہا کہ یہ کپڑے پہن کر تو ایسے لگے گا کہ جیسے ہم کشمیر کے رہنے والے ہیں، اتنے کھلے کپڑے ہیں، اس کے اندر تو ہم جیسے 2-4 گھس جائیں گے۔ میں نے کہا کہ جو بھی ہے اب پہن لو، آگے موسم سرد ہو رہا ہے، چلو اچھا ہے سردیوں کے کپڑے آگے، اور سردیوں میں ویسے بھی انسان کھلے ڈھلے کپڑے پہنے یا جیسے بھی اس کا مقصد صرف سردی کو روکنا ہوتا ہے۔ میری بیٹیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب سردی واقعی بڑھ رہی تھی، میرے پاس اوپر اوڑھنے کو چادر بھی نہیں تھی، اور میرا شوہر مجھے روز رات کو نکال دیتا تھا۔ پیسے تو گھر میں آ رہے تھے، اگر میرا 1000 روپیہ بھی بن جاتا تو ہم جیسے غریبوں کے لیے تو 1000 روپیہ بہت تھا، لیکن یہ سب کچھ کتنی ذلت اور محنت کے بعد ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، وہ اکثر گھر سے باہر رہتا۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہارے ابا کہاں ہوتے ہیں، تو کہنے لگی کہ وہ رات کو باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کو اکیلا چھوڑ کے کہاں چلا جاتا ہے؟ میں بھی باہر ہوتی ہوں، اس کو تو گھر پہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ ہم نے بابا سے کہا تھا کہ آپ تو گھر پہ رہیں، امی بھی نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کوئی دودھ پیتی بچیاں تو نہیں ہو، جوان جہاں ہو اپنا خیال خود رکھ سکتی ہو۔ یہ معاشرہ بڑا برا ہے، تم لوگوں کو مضبوط ہونا چاہیے، ڈرپوک نہیں بنو۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میرے بچوں کو بہادری کے سبق سکھا کے یہ خود کون سی بزدلی کر رہا ہے، چھپ کر ہی کچھ کر رہا ہوگا، اور جو کام چھپ کر کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے۔ میری سہیلی کی بات ٹھیک تھی، ہمیشہ میرے شوہر نے مجھے اس لیے رات کو باہر نکالا کیونکہ وہ کسی اور عورت کے چکر میں تھا، اور ایسا ہو بھی سکتا تھا۔ میں تو بچے پیدا کر کر کے بری لگنے لگی تھی، لیکن وہ ابھی بھی جوان لگتا تھا۔ ابھی بھی کوئی اسے دیکھتا تو یہ نہ مانتا کہ یہ 6 جوان بچیوں کا باپ ہے۔ کہتے ہیں کہ مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گھر کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، لیکن یہاں پر میرے شوہر نے گھر کی اتنی ذمہ داریاں اٹھائی ہی کہاں تھی، سارا کچھ تو میں کرتی رہی، اس لیے وہ ابھی بھی جوان تھا اور میں وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے جانے سے انکار کیا تو اس نے مجھے زبردستی بھیج دیا اور کہا کہ نہیں، تمہیں جانا ہی ہوگا۔ وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم جاؤ گی نہیں تو گھر میں پیسے کہاں سے آئیں گے؟ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ پھر تم کس مقصد کی دعا ہو، تم کیوں نہیں جاتی؟ تو کہنے لگا کہ میں نے بہت کر لیا، اب تمہاری باری، تم ہی پالو ان ساری بچیوں کو، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم نے تو آج تک کچھ کیا ہی نہیں، ہمیشہ ہمیں غربت کے حوالے کیے رکھا۔ مجھے لگا تھا کہ آخری عمر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس نے کہا کہ یہ سب تمہارے مسئلے ہیں، میرے نہیں۔ اس نے مجھے باقاعدہ ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ میں نے اس کے ساتھ گزارا کیا ہے، اس کی اولاد پیدا کی، اس کی اولاد پیدا کرنے کے لیے خود تکلیفیں اٹھائیں، ہمیشہ تھوڑی چیز میں ہمیں گزارا کیا، بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے روتے بلکتے دیکھا، لیکن اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور آج اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اس نے مجھے ایک فقیر بنا دیا جو ایک سڑک پہ چادر پھیلائے بیٹھی ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ روتی ہی رہتی تھی، میں جتنا روتی تھی مجھے لوگ اتنے زیادہ پیسے دیتے تھے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ آج کل تو ایسے لوگ نکلے ہوئے ہیں، اچھے بھلے ہوتے ہیں، شکل دیکھو اس کی، شکل سے تو یہ فقیر نہیں لگتی، جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ ایسی باتیں مجھے مزید دکھ دیتی تھی کیونکہ میں مجبور تھی۔ ایک دن میں گھر میں داخل ہوئی تو میری بیٹی کی طبیعت خراب تھی۔ مجھے دوسری بیٹی نے بتایا کہ یہ صبح سے الٹیاں کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں، کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگی کہ سالن خراب تھا۔
پھر بھی میں نے کھا لیا۔ بھوکی رہتی اور کیا کرتی، فریج بھی نہیں ہے۔ خراب سالن کھانے کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے اس پہ بڑا ترس آیا۔ میں نے کہا تھا تم جاؤ جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے دوا لے کر آتی ہوں۔ پر مجھے میری دوسری بیٹی نے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ امی سالن خراب نہیں تھا، سالن بالکل ٹھیک تھا، ہم سب نے بھی کھایا، پتہ نہیں اس کو الٹیاں کیوں لگی ہیں۔ میں نے کہا کہ ہوتا ہے، کسی کسی پہ اثر کر جاتا ہے، کوئی بات نہیں، میں اس کے لیے دوائی لے کر آتی ہوں۔ میں اس کے لیے دوائی لے آئی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میری بڑی بیٹی تھی جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا، بار بار اس کے ساتھ یہی مسئلہ ہو رہا تھا۔ کبھی اسے الٹی آتی تو کبھی کچھ، اس کا وزن بھی بڑھنے لگا۔ ہم سب حیران تھے کہ اس غریبی میں رہ کر یہ موٹی کیسے ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس تو ایک وقت کی روٹی ہوتی تو دوسرے وقت کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ میرا شوہر بھی آج کل عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ ایک دن اسے دیکھا تو حیران رہ گئی، اس کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے، لیکن اب اس نے اپنے بالوں پر کلر کرا لیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ کلر پر بھی 50-100 روپے ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب تو باقاعدہ باہر سے کلر کروایا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا تمہاری بچیاں جوان ہیں، کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کیوں، بچیاں جوان ہیں تو کیا ہوا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کوئی 60 سال کا ہوں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میں 45 سال کا ہوں، اور مرد تو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ میرے شوہر کی حرکتیں بدلی ہوئی تھی، میرا سارا دھیان اسی پر تھا۔ جبکہ مجھے ایک دن میری بیٹی نے کہا کہ بڑی آپی کچھ عجیب سی ہو گئی ہے، ہمیشہ چھت پر چڑھی رہتی ہے، ہم نیچے بلاتے ہیں تو اترتی نہیں۔ ہمارا چھت کوئی چھت نہیں تھا، اس کی دیواریں بہت ہی چھوٹی تھی، چھت پہ کھڑے ہو جاتے تو آس پاس کا سارا علاقہ نظر آتا۔ اس لیے میں اپنی بیٹیوں کو کہتی تھی کہ وہ چھت پہ نہ جایا کریں، کیونکہ پھر اوپر کھڑے ہو کر وہ سب کو دیکھ پاتی اور وہ لوگ بھی سب کو نظر آتی تھی۔ لیکن میری بڑی بیٹی تو اس چیز کو اچھی طرح سمجھتی تھی، پھر وہ کیوں آج کل بار بار چھت پہ جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا تو وہ کہنے لگی، یہ امی دم گھٹتا ہے اس 2 کمرے کے چھوٹے سے مکان میں، تو اوپر چلی جاتی ہوں۔ میں نے کہا کہ دم تو ان کا گھٹے جن کو پتا ہو کہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا تو کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا، ہمارے تو دم اسی طرح گھٹتے ہی رہیں گے۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، پھر تم اوپر جاؤ گی، باقی بہنیں بھی اوپر جائیں گی، میں کس کس کو سنبھالوں گی، ساری مصیبتیں میرے سر پہ۔ میں نے اپنی بچی کو ڈانٹ تو دیا، لیکن معاملات پہ غور نہیں کیا، یہ جو اصل کہانی کیا چل رہی تھی۔ ایک دن میرے ساتھ عجیب ہوا، میں سڑک پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی، مجھے بہت شرم آتی تھی، مانگتی ہوں اس لیے میں اپنی چادر کا پلو ہاتھوں سے بیٹھتی، نظریں جھکائی ہوتی تھی۔ کوئی آدمی میرے پاس سے گزرا تو اچانک سے اس نے میری جولی میں کچھ ڈال دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی 10-20 روپے نہیں بلکہ کوئی بھاری سی چیز تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ جیسے میں نے اس طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ آدمی بہت دور جا رہا تھا، یعنی وہ بھاگ کر اتنی دور جا چکا تھا کہ میں اس کو پکڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس کو آواز دی، لیکن اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ جب میں نے اس بچے کی طرف دیکھا تو میں حیران تھی، یہ تو نومولود بچہ تھا جو وہ میری گود میں ڈال کر چلا گیا تھا۔ اب میں کیا کرتی، اس بچے کو یہاں پر چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ بچہ بہت ہی پیارا تھا اور شاید بیٹا تھا۔ میں حیران تھی کہ اب میں اس بچے کو کہاں لے کر جاؤں، یہ کیا کر دیا۔ اس آدمی نے مجھے دینے کی بجائے کسی جولی میں ڈال دیتا، مجھے دیکھ کر کیا فائدہ ہوگا۔ میں آس پاس دیکھنے لگی، میرے کان بند ہو گئے، ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ تو چھوٹی بات نہیں تھی، میرے ہاتھ میں انسان کا بچہ تھا۔ میں تو خود مصیبتوں میں تھی، میں اس کو کیسے سنبھالتی، کہاں لے کر جاتی۔ گھر لے کر جاتی تو وہ لوگ کیا باتیں کرتے، اور اگر میں اس کو سنبھالنے بیٹھ جاتی تو کام کون کرتا۔ میرے دماغ میں ایک ہی پل میں ساری باتیں گھوم گئی تھی۔ میں اس بچے کو سینے سے لگائے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے میں نے کہا کہ موسم بدل رہا تھا، اچانک سے طوفان آنے لگا، بارش ہونے لگی۔ پتہ نہیں ہے بچہ میری زندگی میں کون سا طوفان لانے والا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، سب نے مجھے دیکھ لیا۔ سب لوگ جاگ رہے تھے کیونکہ لائٹ گئی ہوئی تھی اور سب ایک ہی جگہ پر بیٹھے تھے۔ طوفان کی وجہ سے سب ڈرے ہوئے تھے اور استغفار پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک بچہ ہے، کیونکہ بچہ رو بھی رہا تھا، تو وہ لوگ حیران رہ گئے۔ میرا شوہر اچانک سے مجھے دیکھ کر رہ گیا، اور میری بیٹی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ بچہ ہے، کوئی میری گود میں ڈال کر چلا گیا۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی تو میرا شوہر کہنے لگا کہ اچھا، تو یہ کون سا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ بھیک میں بچے بھی دے کر جانے لگے ہیں۔ لگتا ہے یہ تمہارا اپنا ہی بچہ ہے، تم نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، تو ابھی تو اس کو گھر لے کر آئی ہو، ورنہ کسی اور جولی میں ڈال دیتی۔ میں نے کہا کہ میں اس کو جھولے میں ڈالنا چاہتی تھی، مجھے پتا تو چلے کہ یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے۔ وہ آدمی دوبارہ آئے، میرے شوہر نے کہا کہ تم خود بے وقوف ہو، یا ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو،
جو اس بچے کو تمہیں دے کر چلا گیا واپس لینے کے لیے کیوں آئے گا؟ یہ تمہارا بچہ ہے، تم گھر سے باہر جاتی ہو، ساری رات باہر رہتی ہو، تم نے ہی منہ کالا کیا ہے۔ میری بیٹیوں نے بھی مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ امی یہ بچہ کس کا ہے؟ آپ کو ایسے کوئی تھوڑی نا بچہ دے کر جائے گا، ضرور آپ ہی نے کچھ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ماں کے اوپر الزام لگاتے ہوئے؟ ان سب نے مجھ پر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ میں نے رونا شروع کر دیا، پر اس بچے کو بھی پالنے لگی۔ وہ بھوکا تھا، میں نے اس کو دودھ پلایا، میرے بچوں کا پرانا سامان پڑا تھا، میں نے اس کو کپڑے پہنائے، اس کو گلے سے لگا کے رو رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ تو بھی میری طرح ہے، تجھے تیرے ماں باپ نے چھوڑ دیا اور مجھے میری اولاد اور شوہر نے۔ میں رات کو نہیں جایا کرتی تھی کیونکہ مجھے بچہ سنبھالنا ہوتا تھا۔ ایک دو دن میری بیٹیوں نے اسے سنبھالا تو میں چلی گئی، پر ایک دن میں نے ایسا منظر دیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ میری بڑی بیٹی نے بہت کھلے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہ وہی کپڑے تھے جو ہمارے گھر میں کوئی رکھ کے چلا گیا تھا، اس لیے وہ بہت موٹی موٹی لگتی تھی کیونکہ کپڑے کھلے تھے۔ لیکن جب وہ زمین پر بیٹھ کر جھاڑو مار رہی تھی تو مجھے اس کا پیٹ نظر آیا۔ میں فوراً پہچان گئی کہ اس طرح عورت کا پیٹ کب نکلتا ہے۔ میں تو حیران رہ گئی۔ میری بڑی بیٹی ماں بننے والی تھی، کم سے کم بھی اس کا 7واں 8واں مہینہ تھا۔ میں نے جا کر اسے پکڑا اور اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا کیا ہے تو نے؟ کہاں منہ کالا کیا ہے؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے کہا کہ میں نے 6 بچے ہوا میں پیدا نہیں کیے، پتہ ہے کہ عورت کا وزن بڑھتا ہے، اور کب وہ ماں بننے والی تھی؟ کس کا بچہ ہے یہ؟ وہ بری طرح سے رونے لگی۔ اس نے کہا کہ امی وہ ایک لڑکا تھا، وہ ہم لوگ چھت پہ ملتے تھے، اس گھر میں کچھ نہیں تھا، میں پریشان رہتی تھی، اس کی محبت پا کر میں بہت خوش ہو گئی، لیکن جیسے اس بچے کے بارے میں بتایا وہ مکر گیا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میں نے کہا کہ یا خدایا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ جس دن بچہ پیدا ہونے والا ہوگا میں کہیں چلی جاؤں گی اور اس بچے کو بھی کسی جگہ چھوڑ دوں گی۔ میں نے کہا کہ شرم نہیں آتی پہلے گناہ کرتے ہوئے اور کچھ اس کے بعد ایک اور گناہ کرتے ہوئے؟ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بات اپنے باپ کو نہ پتہ لگنے دینا۔ میرا شوہر رات کو واپس آیا، اس نے کہا کہ یہ بچیوں کے منہ عجیب کیوں بنے ہوئے ہیں، اتنی کیوں پریشان ہو، اس بچے کو کیوں ابھی تک پال رہی ہو، اس کو گھر سے نکالو۔ میں نے کہا کہ میں اس کو گھر سے نکالوں گی۔ میرا شوہر مجھ سے لڑائی کرنے لگا، اس نے کہا کہ اس گھر میں یہ بچہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ میں نے کہا کہ گھر میں بچہ نہیں رہے گا تو کہاں جائے گا؟ کیا میں اسے کہیں پھینک دوں؟ ایسا نہیں کروں گی، اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ میرے شوہر نے مجھ سے عجیب طریقے سے لڑائی شروع کر دی۔ ایسی ویسی کوئی بات بھی نہیں تھی، اگر یہ بچہ ہمارے گھر میں پل جاتا تو اس میں کیا مسئلہ تھا؟ جو میں اسے کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اسے پتا تھا کہ میں ماں بننے والی نہیں تھی، لیکن وہ بلا وجہ مجھ پر الزامات لگا رہا تھا۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ اس بچے کو رکھو گی یا میں رہوں گا؟ میں نے کہا بچہ رہے گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے مجھے 3 دفعہ طلاق دے دی اور میں حیران رہ گئی کہ میرے شوہر نے مجھے بڑھاپے کی اس عمر میں طلاق دے دی۔ وہ سچ میں مجھے طلاق دے بیٹھا تھا، میں نے سن لی تھی اور میری بچیوں نے بھی، مجھے طلاق ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اب اس بچے کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارو۔ وہ گھر سے چلا گیا اور مڑ کے کبھی نہیں آیا۔ میرے لیے حالات بڑے مشکل ہو گئے، ساری بچیاں بھی پاس تھیں، اس بچے کو بھی کام پہ لے جاتی، بھیک مانگنے سے گزارا نہیں ہوتا تھا۔ 1-2 گھروں میں کام بھی کرنا شروع کر دیا۔ 1 سال کے اندر بچہ اپنے قدموں پہ چلنے والا ہو گیا، لیکن میری صحت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوگی، میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ جب ایک دن مجھے ایسی بات پتہ چلی کہ مجھے میرے سارے سوالوں کا جواب مل گیا، دراصل یہ بچہ میرے شوہر کا ہی تھا۔ وہ مجھے باہر بیچ کر کسی عورت کے ساتھ تعلق میں تھا، اس عورت سے ہی اس کا بچہ پیدا ہوا، لیکن عورت بچے کو سنبھالنا نہیں چاہتی تھی، تو وہ اسے میری گود میں ڈال کر بھاگ گیا اور پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا، اور پھر اسی بچے کو بہانہ بنا کر اس نے مجھے طلاق دے دی تاکہ وہ مجھ سے جان چھڑوائے، اور ابھی یہ اسی عورت کے ساتھ تھا۔ اپنا بچہ ہمیں پکڑا کر وہ دونوں عیش کی زندگی گزار رہے تھے، تبھی تو اس نے مجھ سے بلا وجہ لڑائی کی تھی۔ اس نے تو ایک تیر سے 2 شکار کیے، ادھر میری بیٹی نے بھی ایک بیٹی کو جنم دیا، ایسا لگتا تھا ساری مصیبتوں نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ حالات بہت برے تھے، اللہ سے دعائیں مانگی پر کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا، کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ میری بچیاں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگیں، ان کے اندر سے بھی سارا غرور اور حسد اور بغض نکل گیا۔ اب وہ بھی سیدھی راہ پر آ گئی، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم غریب ہیں اور زندہ رہنا ہمارے لیے ایک جنگ ہے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ بس کام کر کے واپس آ جانا، کسی سے کوئی بات نہ کرنا، زندگی اسی طرح گزرنے لگی اور ہم لوگ ایک دوسرے کا سہارا بن کر اس زندگی کو جینے لگے۔ آج اس بات کو 5 سال ہو گئے، میرا شوہر ابھی بھی اس عورت کے ساتھ ہے، ان کی زندگی بہت اچھی ہے، جبکہ ادھر میں اور میری بچیاں ابھی بھی بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے اس بچے کا نام رحمت رکھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، ہم لوگ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میری بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہمیں بھائی مل گیا، یہ بڑا ہو کر ہمارا سہارا بنے گا،
پتہ نہیں انسان کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے کہ وہ اتنا سب کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ فلموں ڈراموں کی کہانیوں میں آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں کبھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بس ہمیں حالات کے ساتھ گزارا کرنا آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح زندگی گزر رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ میرے شوہر نے مجھے کس بات کی سزا دی۔ ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ دیا اور وہ مجھے زندگی کے آخری موڑ پہ اس طرح سے رسوا کر کے چلا گیا۔ اس نے مجھے دھوکہ بھی دیا اور ہمیں ہمارے حال پہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں بھیک مانگنے کے کام سے نکال دیا۔ اب وہ محنت کرتے ہیں اور اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ سے دعا کہ ان کے رشتے جلدی ہو جائیں، ان کا پالا کسی میرے شوہر جیسے آدمی سے نہ پڑ جائے، ان کی قسمت اپنی ماں پہ نہ جائے، اور اللہ اس بچے کے بھی نصیب اچھے کرے۔ میں اس کو کسی عیدی کے جھولے میں نہیں ڈال سکتی تھی، بس پتہ نہیں میرے دل میں کیا بات آئی کہ میں نے اس کو اپنے گلے سے لگا کر اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے گا، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے، اور اس بات میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔